मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते चलते पाक तरीन मकान में चले गए थे। मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 17वें बाब को अनाजीली बयानात का पाक तरीन मकान कहा जाता है, और वो इसलिए कि हमारा सरदार काहिन, मेरा और आपका सरदार काहिन खुदावंद यीशु मसीह अपने दिल पर शिफात का बोझ लिए हुए एक ऐसे मकाम पर चला गया, वीरान मकाम पर चला गया, जहां पर वो हमारे लिए शिफात कर सके। ये एक ट्रेलर था यीशु मसीह की आने वाली खिदमत का। मसीही ईमान के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस दुनिया से सऊद फरमाया तो वो खुदा बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा, और वहां पर वो बैठा मेरी और आपकी शिफात करता है। तो इस दुनिया में जहां खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद कुछ और था, यहां खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद कुर्बान होना और उस कुर्बानी के वसीले से गुनाहगारों को बचाना था। अब वो खिदमत अपनी तकमील की तरफ जा रही है और यीशु मसीह की एक नई खिदमत शुरू होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बता दिया कि अब वो बाप के दाहिनी तरफ बैठकर क्या किया करेंगे। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस दुआ के 3 हिस्से हैं। पहली 5 आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए दुआ करते हैं। फिर 9वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने उन 11 शागिर्दों के लिए दुआ करते हुए देखते हैं, और बाब के आखिरी हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह ने रहती दुनिया के ईमानदारों के लिए दुआ की। इस निस्बत से ये दुआ एक परपेचुअल प्रेयर है। ये हमेशा जारी रहने वाली दुआ है, क्योंकि जब तक आखिरी ईमानदार इस दुनिया में मौजूद है, ये दुआ अपनी जगह कायम है। हमने ये बात भी की थी कि पिछले अहद में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स यानी सरदार काहिन खुदा की हजूरी में जाने का रवादार था, और वो भी सिर्फ एक दिन यौम कफारा पर खुदा की हजूरी में जाकर पूरी उम्मत के लिए शिफात किया करता था। खरूज की किताब के 34वें बाब में हम पढ़ते हैं कि काहिनों का और सरदार काहिन का लिबास कैसा होगा। खुदा ने मुकर्रर कर दिया था एक खास लिबास जो काहिनों को और सरदार काहिन को ज़ेब तन करना होता था। और जो लिबास सरदार काहिन का था उसमें एक सीना बंद हुआ करता था, और उस सीना बंद के ऊपर 12 मुख्तलिफ इकसाम के पत्थर लगे हुए होते थे, और हर एक पत्थर बनी इसराइल के एक कबीले की नुमाइंदगी थी। यानी सरदार काहिन अपने सीने पर पूरी उम्मत को लेकर पूरे 12 कबीलों की नुमाइंदगी करता हुआ खुदा की हजूरी में जाता था। लेकिन इससे भी बढ़कर एक बात थी, उसके लिबास के कांधों पर 2 संगे सुलेमानी लगे होते थे। संगे सुलेमानी यानी ओनिक्स, 2 पत्थर उसके कांधों पे लगाए जाते थे, और हर पत्थर पर 6-6 कबीलों के नाम कंदा किए हुए होते थे। तो अब सोचें, जब सरदार काहिन खुदा की हजूरी में उम्मत के लिए दुआ करने जा रहा है, तो उसके कंधों पर पूरी उम्मत का बोझ है, और वो उस बोझ को लेकर खुदा की हजूरी में जाता था और उनके लिए दुआ करता था। यहां पर मेरा और आपका सरदार काहिन है, वो अपने दिल में अपने शागिर्दों की मोहब्बत को लेकर उस पाक तरीन मकान में चला गया, खुदा की हजूरी में चला गया, और उसने वहां जाकर शिफात की। पिछली दफा हमने इस दुआ के पहले हिस्से को, यानी उस दुआ को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए की, देखा था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप, अब मुझे उस जलाल से जलाली बना दे जो इससे पेशतर मैं तेरे साथ रखता था।
انہوں نے اپنے لیے دعا کی، لیکن یہ دعا کتنی سیلف لیس تھی کہ انہوں نے اب بھی خدا کا ہی جلال مانگا، اور انہوں نے کہا کہ اب تو مجھے بھی جلالی بنا دے۔ اور اس کی دو وجوہات خداوند یسوع مسیح نے بیان کی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ کام جو تو نے مجھے کرنے کو دیا، ایمانداروں کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا، وہ مکمل کر کے اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جلال ہے ہی میرا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ جلال میں تیرے ساتھ رکھتا تھا، اب مجھے اسی جلال سے جلالی بنا دے۔ آج ہم اس دعا کے بقیہ حصے پر غور کریں گے۔ آئیے پہلے انجیل شریف کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کر لیں۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں، تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا، مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔
खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए दुआ कर चुके हैं। वो दुआ का दायरा अब थोड़ा और वसी करते हैं और अब वो अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं। शागिर्दों से मुतालिक वो एक बात बार बार दोहराते हैं, जिन्हें तूने मुझे दिया। और यहां पर हम प्री डेस्टिनेशन का मसीही अकीदा देखते हैं। पौलुस रसूल इफसियों के खत में कहते हैं कि खुदा ने हमें बनाए आलम से पेशतर मसीह में चुन लिया था। रोमियों के खत में वो कहते हैं कि खुदा ने हमें चुन लिया, हमें मुकर्रर किया ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल बन सकें। तो खुदा की नजात में कौन शामिल होगा? खुदावंद यीशु मसीह के पास कौन आ सकेगा? वो जिसको बाप ने मुकर्रर किया, जिसको बाप ने चुन लिया। और बाप ने आज मुकर्रर नहीं किया या आज नहीं चुना, हमारे अकीदे के मुताबिक हमारा चुनाव, हमारा इलेक्शन बनाए आलम से पेशतर हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। वो 11 शागिर्द जो अब रह गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आए बाप, तू ही ने उन्हें चुना, तू ही ने उन्हें मुकर्रर किया और तू ही ने उन्हें मुझे दिया। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उस कलाम को कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं, और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि उस तालीम के वसीले से जो मैंने उनको दी, वो ये बातें जान चुके हैं कि तूने मुझे भेजा, मैं तेरा मसीह हूं, मैं तेरा बेटा हूं, और वो इस बात पर ईमान ला चुके हैं। मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, अब ये पटिशन है उन शागिर्दों के लिए, उन 11 शागिर्दों के लिए जो इस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। वही बात बार बार खुदावंद यीशु मसीह दोहरा रहे हैं। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मकाम पर 2-2 करके अपने शागिर्दों को खिदमत की गर्ज से बाहर भेजा था, और जब वो वापस आए तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुदा की कुदरत को काम करते हुए देखा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी उनकी हौसला अफजाई करते हुए ये कहा था कि मैंने इब्लीस को आसमान पर से गिरते हुए देखा। उन शागिर्दों ने जहां उनको मौका मिला, उन्होंने मसीह का और खुदा का जलाल जाहिर किया, और यही बात खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूँ। आए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। पटिशन क्या है, प्ली क्या है, दरखास्त क्या है खुदावंद यीशु मसीह की अपने शागिर्दों के लिए, कि आए बाप, अब तू इनकी हिफाजत कर, ताकि ये आपस में एक रहें और मुंतशिर होने ना पाएं। खुदावंद यीशु मसीह को इल्म है कि जब वो मसलूब किए जाएंगे तो ये सब परागंदा हो जाएंगे, ये भाग जाएंगे, लेकिन वो इनको खुदा के हाथों में सौंप रहे हैं, ताकि खुदा इनको एक करके इनको जोड़ कर रखे। पहली दरख्वास्त जो खुदावंद यीशु मसीह की हमें यहाँ नजर आती है अपने शागिर्दों के हवाले से, वो उनकी हिफाजत के लिए है। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत की,
میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ 2 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے میں نے ان کی حفاظت کی۔ دعا کیا کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ اس نام کے وسیلے سے ان کی حفاظت کر، اور میں نے بھی اسی نام کے وسیلے سے ان کی حفاظت کی۔ کتاب مقدس میں جب ہم نام کو دیکھتے ہیں تو نام نمائندہ ہوتا ہے پوری شخصیت کا، وہ ڈسکرائب کرتا ہے پوری شخصیت کو۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اختیار، وہ کردار، وہ شخصیت جو تو نے مجھے دی تھی اس کے وسیلہ سے میں نے ان کی حفاظت کی ہے، اور اب جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا تو اے باپ میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا 12 تھے، لیکن ان میں سے ایک ہلاکت کا فرزند تھا، اور اس ہلاکت کے فرزند کے علاوہ میں نے سب کی حفاظت کی، وہ اپنی ہلاکت کی طرف جا چکا ہے۔ تو جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے اور پھر خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلا جائے، تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کا چنا ہوا نہیں تھا۔ وہ کسی اور منصوبے کے تحت خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، اور جب حالات مشکل ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ چلا گیا۔ تو وہ ہلاکت کا فرزند ہو سکتا ہے، اس کی ہلاکت دائمی ہے، وہ خدا کا چنا ہوا نہیں تھا۔ اگر کوئی خدا کا چنا ہوا ہوگا وہ کبھی مسیح کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ مسیح کے ساتھ رہے گا اور خدا خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو پہلی پٹیشن، پہلی درخواست حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو۔ جب ہم حفاظت کی بات کر رہے تھے تو وہ بھی روحانی حفاظت کی بات تھی، اسپرچول پروٹیکشن، کہ کوئی بدک نہ سکے، کوئی پراگندہ نہ ہو، کوئی مسیح کو چھوڑ کر جائے نہیں۔ دوسری بات اسپرچول جوائے ہے۔ آگے چل کر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دنیا ان سے عداوت رکھے گی، لیکن ظاہری طور پر دشمنی ہونے کے بعد بھی، ظاہری طور پر دکھ اٹھانے کے بعد بھی، خداوند یسوع مسیح کیا دعا کر رہے ہیں کہ ان کو میری خوشی حاصل ہو، وہ خوشی جو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ خوشی جو اس نجات کی گارنٹی سے آتی ہے جو انہیں حاصل ہے۔ تو اسپرچول پروٹیکشن، اسپرچول جوائے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ شریر سے ان کی حفاظت کر۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ معلوم ہے کہ اس کے شاگردوں کا، ایمانداروں کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کا اور خدا کا دشمن ہے، اور وہ دشمن کمزور نہیں ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح تک کو نہ چھوڑا بلکہ ان کو بھی آزمانے کی کوشش کی۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ابلیس نے مجھے آزمایا، جس طرح شریر نے مجھے آزمایا، وہ بھی آزمائے جائیں گے۔ تو اب خداوند یسوع مسیح ان کی سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر حفاظت مانگ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ابلیس سے ان کی حفاظت مانگ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سیکیورٹی کی بات کی تھی، ہم اس وقت سیفٹی کی بات کر سکتے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا دہراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ جو اس کا اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے
بلکہ برے سے بچا، یعنی ابلیس سے بچا۔ برائی سے ہم نے خود بچنا ہے، لیکن ابلیس سے ہماری حفاظت خدا کرے گا۔ پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ ان کو مقدس کر، ان کو چن لے، ان کو اس دنیا سے علیحدہ کر دے، ان کو وہ راست بازی عطا کر دے جو میری راست بازی ہے۔ اپنے پہاڑی باز میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم تب تک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو۔ اب پہلی صدی کے یہودیوں کو یہ کہنا کہ تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو، ان کو مشکل میں ڈالنا تھا۔ وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی تک؟ وہ تو کلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو دعائیں کرنے والے، روزے رکھنے والے، خیرات کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ تو خدا کے حکموں کے علاوہ انسان کی روایات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ہماری راست بازی کیسے ان کی راست بازی سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ مطلب تھا کہ وہ اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی راست بازی ان کو خدا کی بادشاہی میں لے کر چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی راست بازی خدا کی نظر میں گندی دھجیوں کے برابر ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، جو میری راست بازی کو قبول کر لے گا، جو میری راست بازی پر بھروسہ کرے گا، صرف وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہوگا۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کسی بھی انسان کی راست بازی، چاہے وہ کاہن، چاہے وہ فقیہ، چاہے وہ فریسی، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، سے زیادہ ہے۔ رومیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں، اور اب ہم پر خدا کی وہ راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کا مدار شریعت کے کاموں پر نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو ان کے لیے مقدس کرتا ہوں، اپنے آپ کو ان کے لیے راست باز ٹھہراتا ہوں تاکہ وہ میری راست بازی کو قبول کریں اور وہ مقدس کیے جائیں، وہ بھی راست باز ٹھہرائے جائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کن کن چیزوں کے لیے دعا کی؟ ان کی روحانی حفاظت کے لیے، ان کی روحانی خوشی کے لیے، ان کی ابلیس سے حفاظت کے لیے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے دعا کی۔ اب اس دعا کا دائرہ مزید وسیع ہونے لگا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رہتی دنیا کے ایمانداروں کے لیے خداوند یسوع مسیح کیا مانگ رہے ہیں۔ وہ سب باتیں اپنی جگہ جو انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے مانگی، وہ دعا تو ہمارے لیے ہے ہی، اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا مانگا؟ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اتحاد کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ یہی دعا انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے بھی کی تھی کہ اے باپ ان کی حفاظت کر تاکہ وہ سب ایک ہوں، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں
اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کلیسیائی اتحاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن میں جو آج کے دور میں زندہ ہوں، میں ان کے ساتھ کیسے الحاق یا اتحاد رکھ سکتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو گزرے؟ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کسی جسمانی اتحاد کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک روحانی اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی عقیدے پر، ایک ہی ایمان پر قائم رہیں۔ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں یا نقایا کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس میں درج ایک ایک بات پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک بات پر بھی کوئی ایمان نہیں رکھے گا، وہ مسیحی نہیں ہو سکتا، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ کلیسیا کا اتحاد اس عقیدے پر ہو جائے، اس ایمان پر ہو جائے جو ہمیں رکھنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ عقیدے کے اس اتحاد ہی کی وجہ سے ان کی گواہی ٹھہرے گی، اور لوگ اے باپ تجھ پر اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا، مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے ہی مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایمانداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہو، ایمان کی روح سے، عقیدے کی روح سے، اور پھر ان کا اتحاد اگلی دنیا میں یسوع مسیح کے ساتھ ہو، اور وہ اس کے اس جلال کو دیکھ سکیں جو خدا باپ نے اس کو دیا ہے۔ تو جلال یہاں بھی اور وہاں بھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو جلال تو نے مجھے دیا وہ میں نے ان کو دیا۔ تو ہر ایماندار جلالی ہے، لیکن اس جلال کو حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ آئیے آج صرف اتنا کریں کہ مسیح کی اس دعا پر مل کر آمین کہہ دیں۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا میزبان آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔